अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज अशस वापस चला गया था। यूनिवर्सिटी में भी छुट्टियां हो गई थी। हसीना जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में बोलाई बोलाई फिरती थी। उसकी अशद से फ़ोन पर बात होती थी मगर बहुत कम। वो भी बहुत मसरूफ़ रहता था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? नूरुस्सबा बिल आखिर पूछे बगैर न रह सकी। अशद जाकर मुझे भूल गया, कहकर गया था हर रोज़ बात किया करूँगा। वो उदासी से बोली। मसरूफ़ होंगे, उसने तसल्ली दी। उन्हें अपना काम मुझसे ज़्यादा अजीज़ कैसे हो गया? बस मैं भी बात नहीं करूँगी, वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। तुम खुद फ़ोन कर लो, सबा ने मशवरा दिया। नहीं, अब मैं भी सताऊंगी उसे, वो कहने लगी। हसीना, सबा, अम्मा उन्हें आवाज़ें देती हुई वहीं आ गई। जी अम्मा, सबा ने जवाब दिया। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था अभी। अम्मा खुशी से फूले ना समा रही थी। हसीना का दिल ज़ोर से धड़का। क्या कह रही थी? उन्होंने अशस के लिए सबा का हाथ मांगा है। अगले हफ्ते बाकायदा रिश्ता लेकर आ रही हैं वो हमारे घर। उन्होंने गोया बम फोड़ा। सबा? हसीना के लब किसी बेबस कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाए। सबा के लिए? ये आप क्या कह रही हैं? वो अम्मा के करीब आई। हाँ हाँ, सबा के लिए। मैंने कहा है तुम लोगों के अब्बू से मशवरा करके जवाब दूंगी। अम्मा बेहद खुश थी। अशद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है अम्मा? उसने तो मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा। अम्मा, वो मुझसे मोहब्बत करता था। हसीना का गमो गुस्से से बुरा हाल था। तो ये थी तुम्हारी शराफत, पाकीज़गी और मासूमियत। सबा, हम सबके सामने ड्रामा करती रही, अशस को बुलाती भी नहीं थी। देखा आपने अम्मा? वो माँ की तरफ मुड़ी। आपकी नाक के नीचे कैसा खेल खेला जा रहा था और आप बेखबर रहीं। देख लिया आपने। आपकी इस मासूम और भोली भाली बेटी ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। वो गैज़ो गज़ब का शिकार हो रही थी। चुप कर जाओ हसीना। अम्मा ने एक नज़र खामोश बुत बनी खड़ी नूरुस्सबा पे डाली। मैं चुप नहीं रह सकती अम्मा। इन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। मैं समझती रही कि ये दोनों आपस में बात भी नहीं करते, मगर आज पता चला कि चटपटे खाने, चाय और कॉफ़ी के ज़रिए इसने अशस के दिल में जगह बना ली। आधी आधी रात को तन्हा उनके कमरे में चाय कॉफ़ी देने जाती थी। उनके इंतज़ार में यूं ही तो नहीं बैठी थी ना। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, उसके किरदार की धज्जियाँ भी खेल रही थी। हसीना, बस करो, खामोश हो जाओ। अम्मा पहली बार उससे सख्ती से मुखातिब हुई थी। ये उन्हीं का तो कसूर था कि दोनों सगी बहनों में ये खलीज हायल हो गई। नहीं खामोश रह सकती मैं। इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। ये बहन नहीं, डायन है। वो ज़ारो कतार रो रही थी। सब कुछ जानते हुए भी इसने मुझे धोखा दिया। ये दगाबाज और मक्कार है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसा भी कर सकती है मेरे साथ। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मा हैरान परेशान खड़ी थी। ये बात तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि हसीना अशस के लिए ऐसे जज्बात रखती है, जो कि सरासर उन्हीं की बेपरवाही थी। जब जवान लड़कियों की माएँ इस कदर गाफिल हो जाएं तो यही होता है। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं माफ़ करूँगी सबा। वो नफ़रत से फुनकारती हुई वहाँ से चली गई। अम्मा भी उसके पीछे पीछे गई थी। अशस ने मेरे लिए प्रपोज़ल भिजवाया। वो अभी तक बेयकीनी में थी। उसके लिए ये बात नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले यकीन थी। वो तो हसीना से मोहब्बत करते थे ना। वो अपने कमरे में आई और बेदम होकर बिस्तर पे गिर पड़ी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हमें जैसा नज़र आ रहा होता है, दर हकीकत वो वैसा नहीं होता, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। उसे अशस की बात याद आई थी। वैसे मुझे पुरएतमाद लड़कियां अच्छी लगती हैं। एक और सरगोशी सुनाई दी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करना है, कोई उसके आसपास बोला। आप लोग हमेशा ही ऐसे एहतमाम से खाने बनाते हैं या अब मेरे आने से ऐसा कर रहे हैं? सबा, मेरी बात सुनो। वो आंखें मूंदे लेटी सपनों की वादी में गुम थी कि हसीना की आवाज़ सुन के उठ बैठी। सबा, अम्मा और खाला को कोई गलत फहमी हुई है। अशस मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हारी उनसे बात करवा देती हूँ। हसीना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज़ मुझे इस मामले में मत घसीटो।
اس نے پہلو تہی سے کام لینے کی کوشش کی۔ میں تمہیں نہیں گھسیٹ رہی، تم ہمارے بیچ آئی ہو، تم کچھ مت بولنا، میں اسپیکر آن کر رہی ہوں، بس تم سن لینا۔ اسے جیسے جنون ہو گیا تھا۔ اس نے اشس کا نمبر ملایا۔ تیسری بار کال ملانے پر اس نے کال اٹھا لی۔ حسینہ، میں بھی بہت بزی ہوں۔ اس کا انداز صاف جان چھڑانے والا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اشس۔ نور الصبح کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے خالہ نے اماں سے آپ کے رشتے کی بات کی ہے؟ معلوم ہے۔ انہوں نے کس کے لیے بات کی ہے؟ مطلب ہم دونوں میں سے؟ صباح کے لیے۔ دونوں ایک دوسرے کے چہرے تکے گئیں۔ کئی سیکنڈز اسی سکتے کی کیفیت میں گزر گئے۔ اگر صباح سے ہی شادی کرنا تھی تو مجھ سے کیوں محبت کی؟ میرے جذبات سے کیوں کھیلتے رہے؟ مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ احساس سے اہانت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کس طرح کی محبت؟ کون سے جذبات اور کیسا دھوکہ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا حسینہ کی بات نے اسے ششدر کر دیا۔ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو پھر وہ التفات کیا تھا؟ مجھ سے گھنٹوں باتیں کرنا، یونیورسٹی ڈراپ کرنا، میرے لیے آئس کریم لے کر آنا، ساتھ بٹھا کے کافی پلانا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس میں سے کچھ بھی تم نے میرے کہنے پہ نہیں کیا حسینہ، یا میں نے خود سے نہیں کیا۔ میں تمہارے گھر گیسٹ تھا تو تم نے مجھے کمپنی دی۔ باقی اگر کبھی تم مجھ سے کچھ لانے کے لیے کہتی تھی تو میں لے آتا تھا۔ آفٹر آل تم کزن ہو میری۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ بہت برا کیا ہے آپ دونوں نے میرے ساتھ۔ ایسا کھیل کھیلا ہے کہ مجھے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ وہ اس کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ کوئی کھیل نہیں کھیلا ہم نے۔ صبا تو میرے جذبوں سے بھی بے خبر رہی۔ وہ ایک نہایت شریف النفس اور سادہ مزاج لڑکی ہے۔ وہ ہر رشتے سے پیار کرتی ہے، عزت کرتی ہے۔ وہ کوئی کھیل نہیں کھیل سکتی، اور تمہارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں حسینہ۔ اس دوران صبا سر جھکائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ میں کبھی آپ دونوں کو ایک نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا دعویٰ ہے آپ سے۔ احساس سے شکست نے حسینہ کو پاگل کر دیا تھا۔ ایسا ظلم نہ کرنا، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اسے میرا ہونے دینا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اشس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ وہ جل کر نور الصباح کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بہت ہی مختلف ہے عام لڑکیوں سے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا نا، وہ تم سے بہت مختلف ہے۔ پتہ ہے وہ جس جگہ بھی ہو وہاں کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں برپا کرتی، اپنا آپ منوانے کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرتی۔ جس طرح اسٹیج پر کوئی ڈرامہ پلے ہو رہا ہوتا ہے نا، اور بیک گراؤنڈ میں دھیمے سروں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، کسی کو اس میوزک کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی وہ میوزک بند ہوتا ہے سارا منظر بے رونق، بے وقت لگنے لگتا ہے۔ صبا بھی میرے لیے اسی مسحور کن بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ہے، دھیمے سروں کی طرح ہے۔ کسی کے منہ سے اپنے لیے ایسے عقیدت مندانہ الفاظ سن کر صبا کے رونے میں روانی آ رہی تھی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ دونوں کو، وہ غصے سے پھنکاری۔ تمہیں مجھ سے جو کچھ چاہیے وہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر میں نے صبا کو کھو دیا تو مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملے گی، اسے میرا ہی ہونا ہے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، اس کی فطرت سے جو واقف تھا۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ حسینہ نے یہ کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی اور تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ، تو اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، کہاں میں اور کہاں وہ؟ شام سے رات ہونے کو آئی تھی مگر اس کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ بہت سی باتوں نے آج اسے جی بھر کے رلایا تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تو بندے کو محبت کا جواب محبت سے ہی دیتا ہے، چاہے کچھ دیر سے ہی صحیح۔ وہ ابھی تک بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی، مگر اسے حسینہ سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا حسینہ ایسا ہونے دے گی؟ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اشس بہت اچھا لڑکا ہے، اماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے تمہارے لیے دستے سوال دراز کیا۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی، مجھے پوری امید ہے وہ مان جائیں گے۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ انہوں نے آخر میں اس سے پوچھا۔ اماں، مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ جہاں میرا رشتہ طے کریں گی مجھے قبول ہوگا، مگر حسینہ اشس کو پسند کرتی ہے، آپ خالہ سے بات کریں اس کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اگرچہ دل بہت زور سے دھڑکا تھا، مگر وہ یہ درد سہنے کی عادی تھی۔ لو، بھلا میں پاگل ہوں؟ جب اس نے تمہارا نام لیا تو میں کیوں یہ بے وقوفی کروں؟
تم بس خاموش رہو۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ صبا کا دل ایک مرتبہ پھر بھر آنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ اماں حسینہ کو زیادہ چاہتی ہیں، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مگر آج یہ پھانس بھی نکل گئی تھی۔ دوسری طرف اشرف کی شامت آئی ہوئی تھی۔ بیٹا، تمہاری خالہ بہت خفا ہے تم سے، کہہ رہی تھی کہ تم نے حسینہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماما تو پریشان ہو گئی تھی۔ ماما، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی تربیت پہ اعتبار نہیں؟ حسینہ کی باتیں سن کر وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اپنی تربیت پہ اعتبار ہے، مگر بیٹا لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، کب کہاں کیسے کس بات کو سیریس لے لیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ غلطی تو تم سے بھی ہوئی ہوگی جس سے اسے لگا کہ تمہارا جھکاؤ اس کی طرف ہے۔ انہوں نے پیار سے بیٹے کو سمجھایا۔ جانتی تھی کہ وہ بہت اپسیٹ ہو گیا ہے۔ ماما، میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، وہ خود ہی مجھ سے فرینک ہوتی رہی، میرے روم میں آ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی، ایک دو بار آؤٹنگ کے لیے بھی کہا، تو ماما میں منع نہیں کر سکتا تھا نا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اوکے اوکے، ڈونٹ وری، میں سنبھال لوں گی، انہوں نے بیٹے کو تسلی دی۔ ماما، صبا بہت اچھی ہے، بلیو می، ہمارے گھر میں روشنی بھی کھیر دے گی۔ اس کی شخصیت میں اتنی نرمی، سکون اور ٹھہراؤ ہے، بالکل کسی خاموش ندی کی طرح۔ ہاں، وہ زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، اسے سر جھکا کے کہا۔ اچھا جی، ہم نے تو آپ کو آفس کے کام کے لیے بھیجا تھا، آپ تو کچھ اور ہی کام کر رہے۔ وہ شرارت سے بیٹے سے گویا ہوئی۔ ماما، آپ کو برا لگا؟ بالکل بھی نہیں، مجھے یقین ہے میرے بیٹے کی پسند یقیناً لاجواب ہوگی، انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ایک چپت رسید کی۔ تھینک یو ماما، بس آپ کسی طرح خالہ کو منا لیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ماما اٹھ کے باہر چلی گئیں۔ حسینہ، وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب نورالصبا اس کے پاس آئی۔ اس نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا۔ چلی جاؤ میرے سامنے سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ نہایت نفرت سے بولی۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ تم نے میرے خواب توڑے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، معاف نہیں کروں گی تمہیں کبھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ساری دنیا سے زیادہ، تم سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بھی اہم نہیں۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی، تم نے جو اچھائی کا خول چڑھا رکھا تھا نا، وہ اتر گیا ہے، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اشرف تم سے محبت کرتا ہے، کتنی خوبصورتی سے تم نے اسے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسایا۔ اف، کاش یہ طریقے مجھے بھی آتے ہوتے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حسینہ کے دل میں اس کے لیے اتنا میل ہے۔ نہ تو میں اشرف سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم صرف مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ حسینہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ اپنے کمرے میں آ کر صبا نے کنڈی لگا لی اور بستر پہ بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں جس سے حسینہ کو میری محبت کا یقین آ جائے، اسے پتہ چل جائے کہ میں نے اشرف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا اور اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اشرف کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ اشرف کی آواز سنتے ہی اس کے حوصلے پست ہونے لگے۔ اس نے کہنے کو جو کچھ سوچا تھا سب دماغ سے محو ہو گیا۔ ہیلو، وہ دوبارہ بولا۔ السلام علیکم، میں صبا بات کر رہی ہوں، اس نے ہمت باندھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ صبا، کیسی ہیں آپ؟ وہ بہت اپنائیت سے بولا۔ صبا کو لگا تھا کہ جو بات وہ کہنے والی تھی اب کہہ نہیں سکے گی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، اس نے الفاظ ترتیب دیتے ہوئے محتاط انداز میں کہا۔ جی، میں سن رہا ہوں، کہیے۔ آپ حسینہ سے شادی کر لیں، دراصل وہ… اسٹاپ اٹ نورالصبا، اس نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ آپ کے کپڑے، جوتے یا پاکٹ منی نہیں ہے، یہ جذبے ہیں، انہیں یوں مت رائیگاں کریں۔ ایسے کیسے اس کے نام کر دوں گا؟ اس نے ہمیشہ آپ سے سب کچھ چھینا ہے، آپ کو ٹیز کیا ہے۔ جانتا ہوں اس نے بہت واویلا مچایا ہوگا، مگر میری ماما سب ہینڈل کر لیں گی۔ فی الحال مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صبا کی بات نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے میری بہن کے لیے اس طرح بولنے کا؟ آپ نے اسے ہرٹ کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں تھی تو اسے صاف کہہ دیتے، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ میں نے اسے ہرٹ نہیں کیا، اس سے پوچھیں کیا میں نے اس سے کوئی شادی کا وعدہ کیا تھا؟ اگر اس نے خود سے فرض کر لیا تو اس میں میری بھلا کیا غلطی ہے؟ اس نے الٹا اسی سے پوچھا۔ آپ جو اس کا اتنا خیال رکھتے تھے، اس سے اتنی دوستی تھی، وہ سب کیا تھا؟ وہ بھی کہے بنا نہ رہ سکی۔
پلیز میری کرٹسی، میری مروت اور اخلاق کو محبت مت کہیں۔ حسینہ جیسی لڑکیاں، سوری ٹو سے، کبھی میری آئیڈیل نہیں رہیں۔ آپ بھی یہ مت سمجھیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسے صرف میرے سٹیٹس سے دلچسپی ہے، مجھ سے رتی برابر بھی محبت نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ بہت پیار کرنے والی لڑکی ہے، تھوڑی جذباتی ہے، آپ اسے اپنا لیں پلیز، ورنہ وہ ٹوٹ کے بکھر جائے گی۔ وہ منت بھرے لہجے پہ اتر آئی۔ اور جو آپ کو کھو کر میں ٹوٹ جاؤں گا، پلیز صبا، حسینہ کو خوش کرنے کے لیے مجھ سے میری خوشیاں مت چھینے، میں خود اس کے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کر دوں گا۔ جس شخص نے میری بہن کے خوابوں کو توڑا، اس کو رلایا، میں تو اس سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمام عمر آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ نارسائی اور ناکام محبت کی آگ میں جلتی رہے گی، پر مجھے اپنی بہن سے بہت پیار ہے۔ اپنا وجود اسے گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر کھڑی حسینہ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ ایسا مت کہو صبا پلیز، وہ سازش سے ہم دونوں کو الگ کر رہی ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ اس کے لہجے کا کرب وہ محسوس کر رہی تھی۔ اپنی بہن کی غلطی، نادانی کی سزا مجھے مت دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ اسی دکھ سے بچانا چاہتی تھی میں اسے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ بہن کو خوش کرنے کے لیے اپنی راہیں کھوٹی مت کریں صبا، خوشیوں پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کی بہن کا۔ اگر خوشیاں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں تو ان سے یوں منہ مت موڑیں، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اشس، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی۔ آپ کا ہر مسئلہ اب مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ نور الصبا، یاد رکھیے گا، میں آپ کی طرف بڑھتے اپنے قدموں کو ہرگز نہیں روک سکتا۔ میرے جذبات نہایت سچے، خالص اور پاکیزہ ہیں۔ آپ کب تک نظریں چرائیں گی؟ پھر خالہ جان اور خالو سمجھدار ہیں۔ میری ماما نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے گھبرا کے فون بند کر دیا۔